पाकिस्तान का मार्स रोलिंग पीरियड स्टार्ट हो चुका है। साइडेरियल सिस्टम के मुताबिक 7 साल के लिए मंगल ग्रह का विंशोत्तरी दिशा शुरू हुआ है पाकिस्तान में। अब पाकिस्तान सॉफ्ट स्टेट नहीं है। अब पाकिस्तान तरने वाला नहीं है कि यहां जिसका जो जी चाहे वो करता फिरे और उसे कोई पूछेगा नहीं। अब पाकिस्तान महफूज आहनी हाथों में है और इसके मुहाफिज और इसके सपा सालार गैरतमंद हैं। इसीलिए उन्होंने कह दिया है कि दुनिया कान खोलकर सुन ले, अब पाकिस्तान सॉफ्ट स्टेट नहीं है, हार्ड स्टेट बनने जा रहा है। बनना पड़ेगा हार्ड स्टेट, और आज से पाकिस्तान हार्ड स्टेट है। ये देखिए इंडियन कुंडली में मार्स के, मंगल ग्रह के फाइटर, वॉरियर, जंगजू मरीह के दौरे अकबर का कमाल। अब इस मुल्क में फितनतुल खवारिज के लिए कोई जगह नहीं है, ना उनके हामियों के लिए, ना उनके बही खाहों के लिए, ना उनके खैर खाहों के लिए, और ना उनके सहूलतकारों के लिए वतन अजीज में कोई जगह है। अब यहां फिरकावारियत, इंतहा पसंदी और मजहबी दहशतगर्दी की कोई गुंजाइश नहीं है। अब यहां तकफीरियत की कोई गुंजाइश नहीं है। जमीन तंग कर दी जाएगी उन लोगों के लिए जो मुल्क पाकिस्तान का अमन खराब करने की कोशिश करेंगे। और अब नेशनल एक्शन प्लान 2 बनेगा और इंशाअल्लाह वतन दुश्मनों पर, इस्लाम दुश्मनों पर यह बहुत भारी पड़ेगा और कारी जरब लगाएगा। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आज के इस वीडियो में पाकिस्तान के मंडेन एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट पे निहायत जामे अंदाज में बात करने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने पाकिस्तान का ट्रॉपिकल वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बनाया था और मंडेन एस्ट्रोलॉजी में पाकिस्तान का फ्यूचर और पाकिस्तान के जायचा के अहम निकात आपके गोशगुजार किए थे। आप चाहें तो ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज के इस वीडियो में मैं पाकिस्तान के साइडेरियल यानी इंडियन वैदिक मंडेन चार्ट को आपके सामने रखने जा रहा हूं। इसकी वजह क्या बनी? इसकी वजह यह हुई कि हालिया कुछ दिनों में बहुत से इंडियन एस्ट्रोलॉजर और ज्योतिषी, और ये कोई इतने मशहूर मारूफ भी नहीं है, बस अपनी रेटिंग हासिल करने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं और ऐसे शोशे छोड़ते रहते हैं और लंबी लंबी छोड़ते हैं, बड़ी लंबी लंबी हाँकते हैं, जिसमें वो ये बावर करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान तबाह होने वाला है और ख़त्म होने वाला है, तबाही के दहाने पे खड़ा है। दरहकीकत ये डिजिटल दहशतगर्दी है जिसका सामना हमारे वतन अजीज पाकिस्तान को बैरूनी और अंदरूनी हर महाज पे करना पड़ रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान ने एक बहुत टफ टाइम देखा है, लेकिन बिहम्दिही ताला पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है। मैं बहुत पुरुमीद हूं, मैं बहुत मुतमईन हूं। आपके ही वैदिक एस्ट्रोलॉजिकल सिस्टम के मुताबिक ये साबित होता है कि पाकिस्तान का फ्यूचर ब्राइट है। पाकिस्तान तरक्की करेगा, मजबूत होगा, मजबूत से मजबूत तर होगा, और पाकिस्तान के तमाम अंदरूनी, बैरूनी, खारजी और हर किस्म के दुश्मन जलीलो खार होंगे। पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम भी आने वाला है। मैंने कभी भी उन पाकिस्तानी फेक एस्ट्रोलॉजर की तरह, जिनको एस्ट्रोलॉजर मैं मानता ही नहीं हूं, एस्ट्रोलॉजर है ही नहीं, सोशल मीडिया पे इधर उधर धक्के खाते थे, जो ना तो जर्नलिस्ट थे, ना पूरे मुकम्मल सहाफी थे, ना उनके पास कोई रोजगार था, ना कारोबार था, और वो लोग ये पॉडकास्ट और ये एक फैशन ट्रेंड चला के अब एस्ट्रोलॉजर बन गए, जिन्हें एस्ट्रोलॉजी की अलिफ बे भी नहीं आती। तो ये लोग दिन रात चूरन बेचते आए हैं और एक मखसूस सियासी जमात को खुश करने के लिए, एक खास सियासी जमात की हमदर्दी और रेटिंग हासिल करने के लिए और व्यूज हासिल करने के लिए इन्होंने बड़ा चूरन बेचा कि अब कैदी नंबर 804 बाहर आ रहा है, अब ये हो रहा है, अब वो हो रहा है, ये होने वाला है। कुछ भी नहीं हुआ। मैंने इन जाली
نجومیوں کے اس دھندے اور ان کی اس واہی تباہی جو یہ لمبی لمبی بے پرکیاں چھوڑتے تھے، اس کے بارے میں ایک تفصیلی ویڈیو اپلوڈ کیا تھا۔ تو میں کبھی بھی ریٹنگ حاصل کرنے کے لیے جھوٹ موٹ کے اس قسم کے ویڈیو نہیں بناتا جس میں سراسیمگی پھیلاؤں، سنسنی خیزی پھیلاؤں اور باتیں بنا بنا کے اپنی ریٹنگ اور ویوز حاصل کروں۔ تھمبنیل مجھے بھی بنانے آتے ہیں۔ امیر کائنات امام علی علیہ السلام نے اپنے مخالفین سے یہ فرمایا تھا کہ اگر میں اپنی اقدار، اپنی تہذیب، اپنا تمدن، اپنا رویہ، اپنی تربیت، اپنے اخلاقیات کو بالائے طاق رکھ دوں اور میں بھی تمہاری طرح سیاست کرنے لگ جاؤں تو کائنات میں مجھ سے بڑا سیاستدان کوئی نہیں ہے۔ تو ہم تو مولا امیر کائنات کے غلاموں کے بھی غلام ہیں، ان کے غلاموں کے بھی غلام ہیں۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، ہم جانتے ہیں کہ ریٹنگ کیسے حاصل کی جاتی ہے، ہم جانتے ہیں سنسنی کیسے پھیلائی جاتی ہے، ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ کس طرح افراتفری کا ماحول پیدا کیا جاتا ہے۔ تھم نیل پہ کیا لکھیں گے جو لوگ پاگلوں کی طرح لپکیں گے اور دیوانوں کی طرح آپ کا چینل دیکھیں گے، ہمیں یہ سارے کام کرنے آتے ہیں۔ دیکھیے، تھم نیل پہ کچھ بھی لگا دیا جائے اندر وہ ہوتا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چیزیں ہمیں زیب نہیں دیتی ہیں اور مولا علی کو ماننے والوں کو زیب نہیں دیتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو سچی باتیں بتا رہا ہوں۔ سچی بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی استحکام آنے والا ہے انشاءاللہ العزیز۔ منڈین اسٹرالوجی کے مطابق پاکستان کا فیوچر برائٹ ہے۔ ڈیجیٹل دہشت گردی کا بھی خاتمہ ہونا چاہیے اور اس کا دور اب شروع ہو رہا ہے۔ فتنہ خوارج بھی اپنے منطقی انجام تک انشاءاللہ العزیز 3 سے 4 سال کے اندر اندر پہنچ جائے گا۔ ایک بار بڑا ہڑبونگ مچے گا، مچنا شروع بھی ہو گیا ہے۔ آپ سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب کے ویلاگ سنتے رہیں، وہ بہت کچھ بتا رہے ہیں۔ تو سینیٹر سید فیصل رضا عابدی کی تحقیق، ان کی تبلیغ اور ان کی نقار خانے میں جو طوطی کی صدا ہے اور جن امور کی جانب وہ آپ کی توجہ مبذول کروا رہے ہیں، ان کا نقطہ نظر اور میرا نقطہ نظر ایک ہے، ہماری فکر، ہماری سوچ ایک ہے۔ تو میں یہ سب کچھ بیان ہی نہیں کرنا چاہتا چونکہ وہ سب کچھ سینیٹر فیصل رضا عابدی صاحب بیان کر رہے ہیں۔ انڈین اسٹرالوجر، ان کو بڑی فکر کھائی جا رہی ہے پاکستان کی، نہ صرف انڈیا کے اسٹرالوجرز بلکہ میں حیران ہوں کہ انڈین میڈیا وہ بڑا متحرک ہوا ہے اور ہر وقت پاکستان پہ فوکس رکھے ہوئے جعلی ویڈیو، اے آئی کی مدد سے تیار کردہ ویڈیو۔ ابھی حال ہی میں جو ٹرین کی دہشت گردی کا واقعہ ہوا، اس پہ انڈیا نے اس قدر جھوٹ اور ملمہ سازی اور غلط بیانی کا سہارا لیا اور یہ باور کروانے کی کوشش کی کہ گویا بلوچستان جو ہے وہ پاکستان سے الگ ہونا چاہتا ہے اور الگ ہو گیا ہے اور پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے۔ دیکھیے، چند مٹھی بھر لوگ جو ہتھیار ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں، پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ہیں اور جو بلوچستان کی آزادی کے خواب دیکھ رہے ہیں اور انڈیا ان کی بھرپور حمایت کر رہا ہے، ان کی سپورٹ کر رہا ہے۔ یہ نیوی آفیسر کلبھوشن یادیو وہاں کیا کرنے گیا تھا؟ یہ جو مودی ابھی حال ہی میں ایک امریکی پوڈ کاسٹ میں بیٹھ کے یوٹیوبر کو بتا رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ہر دہشت گردی کے پیچھے ہے، آپ یہ بتائیں کہ کلبھوشن یادیو بلوچستان میں کیا کر رہا تھا؟ آپ نے کشمیر میں کیا کیا ہے؟ اور میں اپنے ناسمجھ اور ملک سے چاہتے نہ چاہتے ہوئے انجانے میں دشمنی کرنے والے یوٹیوبرز، ولاگرز اور چھچورے قسم کے نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں ملک دشمن عناصر کا اعلی کار بنے ہوئے ہیں؟ آپ کیوں ڈیجیٹل دہشت گردی کے اعلی کار بن رہے ہیں؟ بلوچستان پاکستان کا حصہ تھا، حصہ ہے، حصہ رہے گا۔ بلوچ عوام پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ بلوچستان میں اگر چند شرپسند عناصر اپنا نقطہ نظر اور اپنا بیانیہ عوام پاکستان اور غیور بلوچوں پہ مسلط کرنا چاہتے ہیں تو اس میں وہ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔
ہمیشہ ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بنتی آئی ہے اور آئندہ بھی بنے گی، اور انشاءاللہ العزیز ایسے تمام ملک دشمن عناصر کا قلع کما کیا جائے گا۔ افواج پاکستان کی حفاظت کرتی رہیں گی۔ عوام اپنی فوج کے ساتھ ہیں، عوام افواج پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ اگر ہماری فوج نہ ہوتی اور ہمارے پاس ایٹم بم نہ ہوتا تو نیتن یاہو نے جو غزہ میں اور فلسطین میں کیا ہے، مودی کب کا یہ ہمارے ساتھ پاکستان میں کر چکا ہوتا۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ہم اور ہماری سرحدیں محفوظ ہیں۔ افغانستان سے جو دہشت گردی کی جا رہی ہے، اس کا بھی زبردست خاتمہ ہوگا، یہ بھی اپنے منطقی انجام پہ پہنچیں گے۔ ٹی ٹی پی بھی بالکل اپنے منطقی انجام پہ پہنچے گی، اور تمام دہشت گرد اور فتنہ خوارج بالکل نیست و نابود ہوں گے۔ پاکستان انشاءاللہ العزیز قائم و دائم رہے گا۔ ہمارے عسکری ادارے، ہماری سیکیورٹی فورسز اور ہماری افواج، انہوں نے بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ ان قربانیوں پہ میں انہیں خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور نہ صرف میں بلکہ پوری قوم اپنی فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ اور الحمدللہ ہماری موجودہ فوجی قیادت پاکستان کے ساتھ بالکل مخلص ہے، عوام پاکستان کے ساتھ بالکل مخلص ہے، اور ان کی قیادت میں انشاءاللہ پاکستان مضبوط سے مضبوط تر بنے گا، اور پاکستان کے تمام اندرونی بیرونی دشمن ذلیل و خوار ہوں گے۔ اور یہ جو سہانے سپنے دیکھتے ہیں کہ پاکستان برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، اندرونی بیرونی خلفشار کا شکار ہو جائے، یا خدا نہ خواستہ پاکستان افغانستان بن جائے، لیبیا بن جائے، عراق بن جائے، شام بن جائے، ان کا یہ خواب کبھی پورا نہیں ہوگا۔ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، اور یہ مضبوط سے مضبوط تر ہوگا۔ باقی یہ ایک حقیقت ہے کہ اس وقت موجودہ جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، یا جتنے بھی پرانے فرسودہ سیاستدان پاکستان پہ مسلط ہیں، جو سب کے سب الا ماشاءاللہ کرپشن کی دلدل میں دھسے ہوئے ہیں، ان سب کا بوجھ ہماری اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہوا ہے۔ تو اللہ ایسے نئے لوگوں کو اور نئی قیادت کو سامنے لائے گا انشاءاللہ العزیز، جو ملک پاکستان کی باغ دوڑ مستقبل قریب میں اٹھائیں گے۔ منڈین اسٹرالوجی کے حوالہ سے میرا ویڈیو موجود ہے۔ میں یہاں کوئی بہت بڑے بڑے بلند و بانگ دعوے نہیں کروں گا، لیکن بحمدہ تعالی پولیٹیکل اور الیکشنل اسٹرالوجیکل پریڈکشنز جو آج تک میں نے کی ہیں، وہ درست ثابت ہوئی ہیں۔ ان کی ایک بڑی طویل فہرست ہے: ڈونلڈ ٹرمپ کا برسر اقتدار آنا، نریندرا مودی کا الیکشن جیتنا، عمران خان کی حکومت کا خاتمہ، اور بہت سی پریڈکشنز موجود ہیں۔ لیکن اب پاکستان بہتری کی جانب جا رہا ہے، اور یہ انڈین اسٹرالوجیکل سسٹم کے مطابق میں اسے بیان کرنے لگا ہوں۔ یوں تو پاکستان کے بہت سے ذائچے بنائے جاتے ہیں، جن میں عمومی طور پہ ہمارے منجم حضرات 14 اگست کا ذائچہ بناتے ہیں، کچھ 15 اگست کا ذائچہ بناتے ہیں، اور کچھ محققین ماہرین علم نجوم کی رائے یہ ہے، اور یہ قابل قدر رائے ہے، کہ پاکستان کا جو نیا آئین ذوالفقار علی بھٹو نے 1971 میں پیش کیا تھا، اس وقت کا ذائچہ بنایا جائے۔ تو یہ تمام ذائچے اپنی جگہ، لیکن میرے پیش نظر اس وقت جو ذائچہ ہے، یہ وہی ذائچہ ہے جو نام نہاد سائیڈیریل سسٹم کے علم کا دعویٰ کرنے والے جوتشی انڈیا میں بیٹھ کے بنا رہے ہیں۔ 14 اگست رات 11:59 پہ کراچی سٹینڈرڈ ٹائم کے مطابق 1947 کا جو ذائچہ بنا رہے ہیں، اور اس ذائچہ کی روشنی میں یہ باور کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان جو ہے یہ صفحہ ہستی سے مٹنے کو ہے، خدا نہ خواستہ، استغفر اللہ، اور یہ کہ پاکستان ٹوٹنے والا ہے اور پاکستان میں خلفشار آ رہا ہے۔ تو یہ سب آپ کی بکواس ہے، یہ آپ کی ہڑبونگ ہے، یہ آپ کی بونگیے ہیں، یہ آپ کا جھوٹ ہے، جس کی قلعی میں آپ ہی کے انڈین کنڈلی اسٹرالوجیکل سسٹم سے کھول کے آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ سائیڈیریل سسٹم میں آپ کے تیار کردہ ذائچے کے مطابق پاکستان میں چندرما کا دور اکبر چل رہا تھا، ومشوتری دشا جو چل رہی تھی وہ مون کی چل رہی تھی۔ 17 فروری 2015 سے یہ سٹارٹ ہوئی، اور 14 فروری 2025 تک یہ دشا چلی ہے۔ تو انڈین کنڈلی کے اعتبار سے مون پاکستان کی کنڈلی میں میلیفک ہے،
ناقص ہے, نقصان دہ ہے, اور اس کا 10 سال کا دور اکبر رولنگ پیریڈ پاکستان پہ چل چکا. 17 فروری 2015 سے لے کے 14 فروری 2025 تک 10 سال پاکستان میلیفک ٹائم سے گزرا, نقصان دہ دور سے گزرا. مون کا تعلق پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے, جنتا کے ساتھ ہے, عوام الناس کے ساتھ ہے, نیشن کے ساتھ ہے. تو عوام نے پاکستان کو خوب نقصان پہنچایا. پاکستان کو بدنام کرنے میں خود پاکستانی عوام پیش رہی. ہر بندر کے ہاتھ میں استرا دیکھنے کو ملا. اس میلیفک ٹائم میں ہم نے یہ دیکھا کہ عوام کا استحصال ہوا, عوام کی امیدوں پہ پانی پھرا, اور عوام بھڑک گئی اور اپنے ہی ملک کے خلاف ہو گئی, اور بہت سے لوگ منفی پروپیگنڈے کا شکار ہوئے. یہ جو ڈیجیٹل دہشت گردی دیکھنے کو ملی ہے, یہ اپنے نقطۂ کمال پہ پہنچی. پیک کا ٹائم تھا 2023, 24 اور 25 تک, لیکن اس ڈیجیٹل دہشت گردی کو بڑے اچھے طریقے سے کنٹرول کیا گیا. ہمارا ملک پاکستان کا بچہ اس خلفشار کا شکار ہوا, اس انتشار کا شکار ہوا, اس واہمے کا شکار ہوا کہ بہت بڑا بلینڈر ہوا ہے, بڑی زیادتی ہوئی ہے, یعنی بہت غلط ہوا ہے, اور لوگوں کے دلوں میں افواج پاکستان کے خلاف نفرت پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی گئی. لیکن بحمدہ تعالی یہ ڈیجیٹل دہشت گردی جو تھی, یہ بہت بڑا ایک امتحان تھا جس میں پاکستان سرخرو رہا اور بچ گیا. یقین کیجئے کوئی اور ملک ہوتا کب کا تہس نہس ہو چکا ہوتا. لیکن یہ ہماری ریاستی اداروں کی سمجھداری, سمجھ بوجھ ہے, ان کی حکمت عملی ہے, اور عوام پاکستان بھی حقیقت سے آشکار ہو رہی ہے. جہاں بہت سے جھوٹ بولنے والے سوشل میڈیا پہ ہر وقت جھوٹ کا کاروبار کرنے والے موجود تھے, وہاں حقیقت پسند سچے لوگ بھی موجود رہے, جنہوں نے اس جھوٹے بیانیہ کا بڑی حکمت عملی کے ساتھ اور سچائی کے ساتھ مقابلہ کیا. گالیاں بھی کھائیں, بہت کچھ برداشت کیا, لیکن انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ یہ سب کچھ دیکھا ہے, اور بڑا صبر آزما کٹن مراحل تھے. اس پہ شہداء کا مذاق اڑایا گیا, اس پہ حساس مقامات پہ حملہ کیا گیا, اس پہ سانحہ 9 مئی بھی ہوا, سب کچھ ہوا. تو یہ ٹائم پاکستان کے لیے بڑا ٹف ٹائم گزرا ہے. 2015 پاکستان ترقی کی جانب بڑھ رہا تھا, لیکن پھر 2018 کے بعد اس کے زوال کا عمل شروع ہوتا ہے, اور مسلسل بتدریج زوال کی طرف جاتا ہے. لیکن الحمدللہ 14 فروری 2025 سے اب پاکستان میں 7 سال کے منگل ونشوتری دشا کا آغاز ہوا ہے. مری کا دور اکبر سٹارٹ ہوا ہے, جو 13 فروری 2032 تک جائے گا. تو مارس یعنی منگل گرہ, اس کا تعلق ہی سینا کے ساتھ ہوتا ہے, سپاہ کے ساتھ ہوتا ہے. تو میں انڈین جوتشیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ پہلے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ پاکستان, پہلی بات تو یہ ہے کہ منگل ایک ہے, دوسری بات یہ کہ یہ کال سرپ دوشا کا شکار بھی ہے, اور تیسری بات یہ کہ اب اس کا منگل گرہ کا ونشوتری دشا چل رہا ہے. تو اگر آپ نے پاکستان میں دخل اندازی, در اندازی کی کوشش کی, تو آپ کے دانت بھی کھٹے ہوں گے, دانت ٹوٹ بھی جائیں گے, انگلی گھسائیں گے تو کاٹ کے گھسا دی جائے گی, انگلیاں بھی توڑوائیں گے, پاؤں داخل کریں گے تو پاؤں توڑوائیں گے, سر گھسائیں گے تو سر توڑوائیں گے. آپ اس خلفشار میں پھنس جائیں گے, اور آپ کو اپنا دامن بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. بڑا اتراتے ہیں افغان طالبان اس بات پہ کہ ہم نے 2 سپر پاورز کو شکست دی ہے, لیکن آپ کو یہ یاد ہونا چاہیے کہ یہ شکست آپ کو افواج پاکستان کے تعاون سے, ان کی مدد سے, ان کی تربیت سے ملی ہے. تو اگر آپ ابا جان کو ہی آنکھیں دکھائیں گے تو بہت بری پٹائی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا. مری کے دور اکبر میں خدشات اپنی جگہ موجود ہیں, خون ریزی بہت ہوگی, خون بہت بہایا جائے گا, بہت سی قربانیاں دینا پڑیں گی, لیکن آخر کار انشاءاللہ 2032 سے پہلے
پاکستان اپنے تمام دشمنوں کو کیفر کردار تک پہنچا دے گا۔ تو پاکستان کے دشمن بھی اپنی کاروائیاں پیش کریں گے۔ یہ سائیڈیریل سسٹم انڈین کنڈلی بتاتی ہے کہ جب منگل گرہ کا ومشوتری دشا چلتا ہے 7 سال کا، تو آپ دشمنوں پہ بھاری پڑتے ہیں، آپ اپنے دشمنوں کا قلع کما کرتے ہیں، تو صفایا تو ہوگا ٹی ٹی پی کا، بی ایل اے کا بھی، اور تمام ملک دشمن عناصر یہاں سے کیفر کردار تک پہنچیں گے۔ جتنی بھی انتشاری جماعتیں، انتشاری ٹولے، فسادی ٹولے پاکستان میں ہیں، یہ سب اپنے کیفر کردار تک پہنچیں گے، اور پاکستان کی افواج جن کا تعلق مریخ کے ساتھ ہے طاقتور ہوں گی، قربانیاں بھی دیں گی، اور پہلے بھی دیتے آئے ہیں، لیکن ملک کی بقا کے لیے اب ان کی قربانیوں میں مزید اضافہ ہوگا، اور دشمن کھل کے اب سامنے آئے گا، اور دشمنوں کی مدد کرنے والے بھی اب اعلانیہ کھلم کھلا سامنے آ رہے ہیں۔ بی ایل اے کی سپورٹ انڈیا کر رہا ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، سب کو معلوم ہو گیا ہے۔ تو انڈیا اگر اتنا ہی ہمدرد ہے بلوچوں کا، تو آپ کی حکومت انڈیا میں کیا کر رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ؟ ابھی محبوبہ مفتی نے بیان دیا نا کہ نریندرا مودی جی آپ مسلمانوں کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو ضیاء الحق نے پاکستان میں کیا تھا، یعنی فرقہ واریت کو ہوا دینا، انتہا پسندی اور تشدد کی سیاست کرنا، فرقوں کو آپس میں برسر پیکار کرنا۔ تو یہی کام آپ کے ہاں کیا جا رہا ہے۔ پاکستان نے اور پاکستانی افواج نے اور پاکستان کی سالمیت پہ دن رات کام کرنے والے ہمارے قومی اداروں نے کبھی بھی پاکستان کی سرزمین کو پھیلانے، خطہ میں اجارہ داری قائم کرنے یا کسی ملک پہ قبضہ کرنے کے بارے میں نہیں سوچا ہے۔ یہ ہماری سوچ نہیں ہے۔ پاکستان ایک پرامن ملک ہے، اور یہ بتدریج ارتقائی مراحل سے گزر رہا ہے۔ ابھی تو پاکستان نرسری میں ہے، ابھی تو اس نے آگے بڑھنا ہے، پرائمری کرنی ہے، پھر یہ میٹرک بھی کرے گا۔ ابھی تو اس کے پروان چڑھنے کے دن ہیں، ابھی تو اس کا لڑکپن چل رہا ہے، تو ابھی سے آپ پریشان ہونا شروع ہو گئے۔ ابھی آہستہ آہستہ پاکستان میں ترقی کا ایک سفر ہے جو شروع ہوگا۔ قربانیاں ہم نے بہت دی ہیں، 80,000 پاکستانیوں نے دہشت گردی کی جنگ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، تو ان کی قربانیاں اب رائے گا نہیں جائیں گی۔ نیشنل ایکشن پلان 2 بن رہا ہے، اور یہ تمام فرقہ واریت پھیلانے والوں، انتہا پسندی کو فروغ دینے والوں اور پاکستان کو مٹانے کے خواب دیکھنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچائے گا۔ یہ نیشنل ایکشن پلان 2 یہ شروع ہوا چاہتا ہے منگل کے دور اکبر میں، تو یہ پاکستان ایک بہت اچھے دور کی جانب بڑھ رہا ہے۔ اور اس کے بعد یہ 2032 تک پاکستان اپنے تمام دشمنوں کا صفایا کر لینے کے بعد انشاءاللہ العزیز 13 فروری 2032 سے لے کے 8 فروری 2050 تک 18 سال کے لیے نارتھ نوڈ یعنی راہو کی ومشوتری دشا چلے گی۔ نارتھ نوڈ کا رولنگ پیریڈ پاکستان میں چلے گا، اور یہ پاکستان کا گولڈن ٹائم ہے۔ یہ پاکستان کا سب سے اچھا، بہترین اور مناسب وقت ہے۔ پاکستان میں سنہری دور کا آغاز ہوگا 2032 سے، تو زیادہ دور نہیں انشاءاللہ ہم یہ دور دیکھیں گے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ پاکستان اپنے بانیوں، اپنے بنانے والوں کے اصل خواب کی تعبیر بنے گا۔ وطن عزیز پاکستان، جمعۃ المبارک 27 رمضان المبارک 1947 14 اگست مارز وجود میں آیا تھا۔ تو پاکستان کے لیے میں نے ایک نظم بھی لکھی جسے میں آپ کو سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ نظم ضرور پسند آئے گی، اس لیے کہ جذبہ حب الوطنی بھی ایمان کے تقاضوں میں سے اور ایمان کی شاخوں میں سے اور علامات ایمان میں سے اہم شاخ ہے ایمان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان، جب پاکستان کہتے ہیں تو دل کو سکون اور قرار ملتا ہے۔ عطائے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انعام رحمان، عطائے مصطفیٰ اور انعام رحمان، شب قدر، جمعہ اور ماہ رمضان، فلسفہ اقبال اور نظریہ جناح، سب ایک ہو جائیں تو بنتا ہے پاکستان۔
ہے पैंतन पाक का फैजान पाकिस्तान और तफसीर सूरह रहमान पाकिस्तान। है जाए पनाह हर नस्ल मजहब की, इस्लाम का किला और ऐवान पाकिस्तान। इस्लाम की शान और पहचान पाकिस्तान, दीनी मिली गैरत और हुर्रियत का निशान। दो कौमी नजरिया जनाह का दुरुस्त था, मान गए हैं आज इंडिया के मुसलमान। ए अफवाज पाकिस्तान तुझे मेरा सलाम, तेरा नजरिया जिहाद है, तू है लश्कर इस्लाम। तेरे दिफा गैरत व गजब पर सलाम, तेरे रद्दुल फसाद ज़रबे अजब पर सलाम। इस्लाम जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, यही नारा है इमरान का और अज़्म आलीशान।